अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा गुजरा होगा और इंशाल्लाह आप लोग रेडी होंगे आज की क्लास इंशाल्लाह अपने शौक और इल्म के हासिल करने के जज्बे के साथ। तो इंशाल्लाह हम अपने आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वो अमल कर लें जिससे आप मोहब्बत करते हैं और आप राज़ी होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो हमारा टॉपिक है नमाज का जो हम कर रहे थे तो वो हम इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने यानी काफ़ी हम सजदे तक पहुंच चुके हैं, यानी काफ़ी हमने टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं। तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर्स जो हैं वो दिखा दी जाएं ताकि आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि हमने यानी जो उसका मटेरियल है वो तो हमने पढ़ा, लेकिन पिक्चर से आपको थोड़ी सी ज़रा एक अच्छी एक आपके पर आपको समझ आएगा। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद पिक्चर्स जो हैं वो आपके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लूँगी। तो ये एक पोजीशन है, जैसे क़याम में आप खड़े हैं तो ये इस तरह से भी रख सकते हैं, और इस तरह एक और भी पोजीशन जिसमें आप अपने इस जैसे ये तो है पाम ओवर पाम, हथेली के ऊपर हथेली रखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ के आप ये कर सकते हैं कि अपने हाथ को, ये जो रिस्ट है आपकी यानी राइट हैंड के जो पाम है उससे आप लेफ्ट हैंड की रिस्ट को ग्रैब करेंगे और उस वो यानी ये भी एक तरीका है। और फिर इस हाथ को आप आगे यानी ये कोहनी तक ले जाया जा सकता है और उसको ग्रैब मतलब पकड़ा जा सकता है। तो ये तीन यानी ये पूरी पोजीशंस जो हैं ये अलाउड हैं, इस तरह से किया जा सकता है। तो ये इसमें से एक तस्वीर आपके लिए है यहाँ पे पिक्चर। इसके बाद जो है हमने ये सारे प्रोसेस तो हमने देख लिया था कि कैसे करना है क़याम और रुकू की एक पोजीशन है। इसकी भी आपको एक पिक्चर दिखा दें जो हमने बात की थी। 90 डिग्री एंगल होना चाहिए रुकू में, जब झुके में हो, कमर बिल्कुल सीधी हो और आपका जो सर है वो भी उसके अलाइंड हो, आंखें आपकी नजरें जो है आपके सिजदे की जगह पे हो, आप वहां देख रहे हो, ठीक है ना। और फीट जो है वो आपके बहुत नॉर्मल तरीके से अपार्ट होने चाहिए और आपने अपना हाथ जो है वो घुटनों पे मजबूती से रखा हुआ हो। तो ये एक है। और एक और पोजीशन जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी ये है जो हम रफ़ा यदैन करते हैं, या हम जब हम जैसे तकबीर कह के हम नमाज में दाखिल होते हैं तो हाथों को इस तरह से उठाना है जो कि आपके कंधे की लेवल तक भी हो सकते हैं और आपके कान के ये जो है लोब है इसके लेवल तक भी हो सकते हैं। तो ये है इसकी एक तस्वीर। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये कौमे में खड़े होने की ये पोजीशन है। कौमा क्या है कि आप जब रुकू से आप जब उठ के खड़े होते हैं ना, यानी बिफोर रुकू, अभी अब जैसे आप रुकू में थे अब आप खड़े होंगे रुकू से, तो आप इस तरह से सीधे बिल्कुल सीधे आपको खड़ा होना जरूरी है, ये एक रुकन है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो हम सजदे के टॉपिक पे थे और ये भी एक रुकन है। और हमने ये बात की थी कि सजदे में किस तरह से यानी अपनी 7 बोन्स पे जो है सजदा करना है। इसमें आपके फोरहेड है, नोज है, ये आपके पाम ऑफ द हैंड है। ये देखिए आप बाजू नहीं है, ठीक है, ये जो आर्म्स हैं वो जमीन पर लगे हुए नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत क्लियर हदीस इस बारे में मिलती है कि पाम्स ये अपनी जो आर्म्स हैं उनको कुत्ते की तरह जमीन पे ना बिछाए जाए। तो ये खड़े हुए होने चाहिए और ये लेडीज के लिए भी है और औरतों के यानी मेन के लिए भी है, सबके लिए, मतलब एक ही तरीका है, ठीक है। और आपकी जो ये पाँव की उंगलियां हैं वो काबे की तरफ रुख मुड़ी हुई होंगी जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो तरीका है सजदे में जाने का। और ये है आपका तरीका सजदे के बाद जब आप एक सजदा करके जब आप दोबारा बैठते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठेंगे, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस बारे में हदीसें देखी थी कि जिसकी कमर सजदे में सीधी नहीं होती और या रुकू के बाद वो अपनी कमर को सीधा नहीं करता, स्ट्रेट खड़ा नहीं होता, तो उसका रुकू नहीं होता या सजदा नहीं होता जो
اسٹریٹ اس طرح سے نہیں بیٹھتا. جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہوگی. تو اس میں ایک پوزیشن یہ ہے کہ آپ یہ اپنے جو لیفٹ فٹ ہے اس کے اوپر آپ اس کو موڑ کے اس طرح اس کے اوپر بیٹھیں, اور آپ کا جو رائٹ فٹ ہے وہ اس طرح سے کھڑا ہوا ہوگا, اور آپ کی جو اس کی جو فنگرز ہیں وہ آپ کی مڑی ہوئی ہوں گی کعبہ کے رخ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوزیشن ہے, اس کو تو یہ دیکھ لیجیے ون آف دا پوزیشن. ایک سیکنڈ پوزیشن ایک اور بھی ہے جس میں آپ جیسے پاؤں کھڑا ہے نا اسی طرح سے اس پاؤں کو بھی کھڑا کر کے دونوں ہیلز کے اوپر بھی, دونوں ایڑیوں کے اوپر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ پوزیشن زیادہ کمفرٹیبل ہے, اس میں آپ بیٹھ کے زیادہ اذکار کر سکتے ہیں اور زیادہ آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کو ادھر دکھایا. لیکن دوسری پوزیشن بھی جیسے سیم جیسے یہ پاؤں کھڑا ہے اسی طرح سے یہ والا پاؤں بھی آپ کا لیفٹ فٹ بھی ایسے ہی کھڑا ہوگا اور اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے. تو میتھڈ آف سجدہ ہم نے دیکھا تھا اپنے لاسٹ یعنی اس سے پہلے, اور ہم نے اوور ویو بھی کیا تھا کہ ہم نے اس میں ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ ہیلز جوائنٹ ہوں گی اور ٹوز بینڈ اینڈ فیسنگ قبلہ, بیک اسٹریٹ ہوگی یعنی آپ کی جو آپ اس میں ہیں, اور پھر آپ سجدہ آن آل 7 پوائنٹس ہم نے دیکھا تھا. اور ہم نے سجدے میں کیا نہیں کرنا یہ آج دیکھ لیتے ہیں کہ سجدے میں کیا نہیں کرنا. ناٹ آن ووڈ اور پلو وین یعنی جب وین پریئنگ سٹنگ. اگر جیسے بعض لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں یا ان کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یا پریگننٹ وومن کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اس صورت میں سجدہ جو ہے وہ کسی لکڑی پہ یا پلو یا تکیے وغیرہ پہ نہیں کیا جائے گا. سجدہ جو ہے نا وہ ایک سالڈ جگہ, سالڈ ایک گراؤنڈ پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے خاص طور سے یعنی منع کیا گیا ہے اس کو. یہ صحیحہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, اس کو آپ لوگ چیک کر لیجئے گا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے بال اور اپنے کپڑے جو ہیں وہ یعنی ان کو سمیٹنا اور ان کے ساتھ میں یعنی مشغول ہونا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں یا یعنی آپ بیٹھے ہیں اور وہ آپ یعنی آپ اپنے کپڑوں کو درست کر رہے ہیں یا اپنے یعنی یہ ہیئر جو ہے یہ تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ وہی یعنی آپ کا لیڈیز کا تو بال کور ہوتے ہیں اپنے دوپٹے سے چادر سے, تو وہ تو یہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور کر سکتی ہیں. لیکن یہ اس طرح سے ہے کہ نہ تو کپڑے اور بالوں کے ساتھ میں اس طرح سے اس کے ساتھ میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ سجدے میں قرآن, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن ریسائٹ نہیں کیا جاتا سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی, کیونکہ یہ ایک ہمبل پوزیشن ہوتی ہے اور اللہ کا کلام بہت عظیم کلام ہے, تو ان کو اس ہمبل پوزیشن میں نہیں پڑھا جاتا. اور اسی طرح سے ڈونٹ پیک لائک اے روسٹر, یعنی مرغ کی طرح یعنی ٹھونگے نہ ماریں. ٹھونگے وہ اس سے کیا مطلب ہے کہ جیسے ایک سجدہ کر کے اٹھے اور تیزی سے دوبارہ سجدہ کیا تو اس سے یہ لگتا ہے نا کہ جیسے ٹھونگے ماری جا رہی ہیں زمین پر, تو یہ باقاعدہ اس کے لیے منع کیا گیا ہے. اچھا, ہم یہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے کہ جلسہ ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی پوزیشن کو. یہ جو ہم ایک سجدہ کیا ہم نے مکمل کیا, ہم نے سجدہ کیسے کرنا ہے ہم نے دیکھ لیا تھا. اس میں ہم نے تسبیحات پڑھنی ہے, سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, اور بھی تسبیحات ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں, وہ ہم نے آپ سے واٹس ایپ چینل میں بھی شیئر کر لی تھی. تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو یاد کر لیجئے گا. اب آپ ایک سجدے سے اٹھے تو آپ نے سیدھا بیٹھنا ہے, اور اس بیٹھنے پوزیشن میں اس کو کہتے ہیں جلسہ, اور سٹنگ بٹوین ٹو سجداز. اور اس میں کیا کرنا ہے, یعنی جب آپ ایک سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے, بیٹھ جائیں گے آپ, اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی یعنی اپنے ظاہر چہرہ اور ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے زمین سے آپ سیدھے اسٹریٹ سٹ اپ اسٹریٹ, اینڈ دین ریسٹ وتھ طمانینہ, یعنی اطمینان کے ساتھ میں ہم نے بیٹھنا ہے جلسے میں. تو اس کی سٹنگ پوزیشن ہم نے بات کی, افتراش کہتے ہیں, جو میں نے جس کی تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ لیفٹ فٹ پہ آپ بیٹھیں گے اور آپ کا رائٹ فٹ کھڑا ہوگا سیدھا, تو اس کو افتراش کہتے ہیں.
اور یعنی رائٹ فٹ اسٹینڈنگ اپ رائٹ وتھ ٹوز بینٹ اینڈ فیسنگ قبلہ اینڈ سٹنگ آن لیفٹ فٹ. یہ نسائی کی حدیث ملتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی ایک اور پوزیشن بھی ہے, سٹنگ آن ہیلز ٹوز بینٹ ٹورڈز قبلہ. ہیل پہ بیٹھیں گے اور ٹوز جو ہیں وہ آپ کے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوں گے, اور جتنا زیادہ بیٹھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. اور کرنا کیا ہے پھر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس مصنون دعائیں پڑھنی ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی, ٹھیک ہے. اور بھی دعائیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں چینل میں یا تو شیئر کی جا چکی ہیں, نہیں تو اگر نہیں کی ہیں تو انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے. اچھا, پھر ہینڈز آن ایج آف دا تھائز اینڈ نیز, سٹ اسٹریٹ لوکنگ ایٹ دا سجدہ پوزیشن. پھر آپ سیکنڈ سجدہ کو دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی ایک رکن ہے. پہلے سجدے کے بعد آپ نے جلسہ کیا, آپ بیٹھے, آپ نے تسبیحات پڑھی, دعائیں پڑھی, اور اس کے بعد آپ سیکنڈ سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیکنڈ سجدے میں جائیں گے. دین ڈو تسبیح جیسے فرسٹ سجدے میں کی تھی, سبحان ربی الاعلی, یا اور بھی جو بھی دعائیں ہیں آپ کی وہ آپ پڑھیں گے. اور اس کے بعد سیکنڈ سجدے سے جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد بھی ایک جلسہ ہے, اور اس جلسے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت, ٹھیک ہے. یہ سننا ہے. اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ پہلی رکعت کے بعد اور تھرڈ رکعت کے بعد یہ جلسہ استراحت کیا جاتا ہے, کیونکہ سیکنڈ رکعت کے بعد اور تھرڈ رکعت کے فورتھ رکعت کے بعد تو آپ ویسے ہی اتحیات میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جلسہ استراحت کیا جاتا ہے وہ فرسٹ رکعت کے بعد, جب آپ کمپلیٹ کیا آپ نے فرسٹ رکعت, 2 سجدے ہو گئے, اب آپ سجدوں سے اٹھیں گے تو آپ جلسے استراحت میں بیٹھیں گے, اور وہ بالکل جیسے ایک یعنی مومنٹ کے لیے آپ بیٹھیں گے بریفلی. اینڈ اور رکعت کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور پوزیشن کیا ہے کہ کس پوزیشن میں بیٹھیں گے, یا تو افتراش ہوگی یا تو ہیلز کے اوپر, ٹھیک ہے. اور آئیز آن سجدہ پلیس, یا ایک لمحے کے لیے آپ بیٹھے اور آپ پھر اس کے بعد دین اسٹینڈ اپ فار دا نیکسٹ رکعہ. اینڈ اس میں آپ جب آپ سیکنڈ رکعت کے لیے اٹھیں گے تو کین وی ٹیک اینی سپورٹ آف آور ہینڈس, کیا ہم لے سکتے ہیں اپنے ہاتھ کے سہارے سے, کیا ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یس, آپ اپنے ہاتھوں کا سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یعنی یہ ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سیشن یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اب میں سسٹر سعدیہ سے کہوں گی کہ اپنا تجوید کے سیشن کا آغاز کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے اپنی صفات جو تھی, صفات وتھ اپوزٹ, وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی. تو الحمدللہ آج ہم اس کو ایک کوئک سا ریویو کریں گے تاکہ نیکسٹ لیسن کوئی نئی چیز سمجھنے سے پہلے ہم جو ہے ایک بار پوری چیزوں سے ایک دفعہ گزر جائیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو دیکھا تھا کہ صفات کیا ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا, آپ سلائیڈس لگائیں گے. صفات جو ہے جی, صفت کی جمع ہے, اس کی لغوی معنی حالت اور کیفیت کے ہیں. اور علم التجوید میں صفات کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ مخرج سے حرف کو ادا کرتے وقت جو پائی جانے والی جو کیفیت ہے اس کو ہم صفت کہتے ہیں. صفت بیسیکلی عربک لفظ ہے. اب صفت کو کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس کو ہم کو کیا فائدہ دیتی ہے یا کیوں ضروری ہے, تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی وجہ سے 2 لیٹرز میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ 2 لیٹرز جو بھی ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حرف کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے. To beautify, to recitation and the pronunciation, and to recognize the strong and the weak letter. کہ کون سا لیٹر قوی ہے, کون سا لیٹر کمزور ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ صفات جو ہے 2 طرح کی ہیں. صفات عربک لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ صفات ہے. کیریکٹرسٹک ہم نے اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے سمجھنے کے لیے. اصل لفظ صفات ہے. صفات کو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا 2 چیزوں میں, صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک ہیں جو آلویز اس لیٹر کا حصہ ہوتی ہیں, اس کا جز ہے ہر حال میں. لیکن صفات عارضہ جو ہیں وہ کنڈیشنل کیریکٹرسٹک ہے, کسی لیٹر میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے صفات لازمہ جو پرماننٹ کیریکٹرسٹک تھی,
اس کو فوکس کیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں کیٹیگرائز کیا. کیریکٹرسٹک صفات وتھ اپوزٹ، کیریکٹرسٹک جو اپنا اپوزٹ متضاد رکھتی ہیں، اور کیریکٹرسٹک وداؤٹ اپوزٹ جو اپنا متضاد نہیں رکھتی. ابھی ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا، ابھی ہم نے اپنا فوکس کیا تھا کیریکٹرسٹک جو اپنا اپوزٹ رکھتی ہیں. اس میں ہم نے ہمس دیکھا تھا، ہمس کا اپوزٹ جہر، شدہ اس کا اپوزٹ رخاوہ اینڈ ان بٹوین توسط. پھر استعالہ کا اپوزٹ استفال، اطباق کا اپوزٹ انفتاح، اور الاذلاق کا اپوزٹ لسمات. تو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ہمس کا لفظی معنی ہے پستی کمزوری کے، اور جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کو محموسہ کہتے ہیں. اس کے لیے اسکالرز نے اس کو کمبائن کیا ہے. فحسہ شخص سکت یا حسہ شخص فسکت، ڈفرینٹ ہے، جو بھی ایزی یاد رکھنے کے لیے ہو. بہرحال یہ اس کے لیٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ اس کا اپوزٹ جو جہر ہے اس میں استعمال ہوں گے. ہمس میں آواز جاری رہتی ہے اور جہر میں آواز رک جاتی ہے. تو ان دونوں کا تعلق جو ہے سانس سے ہے، ناٹ آواز سے نہیں ہے، سانس سے ہے. پھر سیکنڈ ہم نے دیکھا تھا شدہ کے لفظ معنی قوت، سختی اور قوت کے ہیں. ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں سختی کے ساتھ آواز ادا ہوتی ہے، سختی کے ساتھ آواز ٹھہر جاتی. پھر ہم نے اس کا اپوزٹ دیکھا تھا رخاوہ، مینس نرمی کے ساتھ. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز نرمی کے ساتھ ٹھہرتی ہے. اور ان کا بٹوین جو تھا توسط تھا، تو نہ تو شدہ ہو اور نہ رخاوہ ہو، نہ تو بہت ہی شدت ہو اور نہ ہی رخاوہ کی طرح نرمی. تو درمیانی حالت جو ہے وہ توسط کہلاتی ہے. اور توسط کے حرف جو تھے وہ لن عمر، لام نون عین میم را. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے صفت دیکھی تھی الاستعالہ مین ایلیویشن، کہ بلند کرنا، اوپر اٹھنا. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اور ان کو مخفم لیٹر یا تفخیم لیٹر بھی کہا جاتا ہے. اس کو ہم نے بنایا ہے خص ضاد فت. یہ لیٹرز آلویز ہیوی پڑے جاتے ہیں، آلویز ہیوی پڑے جاتے ہیں. اس کا اپوزٹ جو ہے استعالہ ہے. استعالہ اس کا استعالہ کا اپوزٹ استفال ہے. استعالہ کا اپوزٹ استفال ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی، اس لیے لیٹرز لائٹ پڑے جاتے ہیں. تو ترقیق بھی کہا جاتا ہے ان لیٹرز کو. تو جتنے ہم نے استعالہ کے لیٹرز پڑھے خص ضاد فت، اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں وہ استفال لیٹر کہلائیں گے، مستفلا لیٹرز کہلائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اطباق. اطباق کے لغوی معنی ہے ڈھانپ لینا. تو اس میں زبان ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے. تو یہ لیٹرز ہیوی پڑے جاتے ہیں. جو استعالہ لیٹرز تھے یہ ان کا ہی حصہ ہے، مگر اس میں اور کچھ لیٹرز ایڈ تھے، خا غین اور قاف. اس میں وہ 3 لیٹرز نہیں ہیں، اس میں صرف صاد ضاد، صاد طا ضاد اینڈ ظا، یا صاد ضاد طا ظا، جو بھی ایزی ہے یاد رکھنے کے لیے وہ رکھیں. یہ اور زیادہ ہیوی ہوں گے ان لیٹر سے بھی زیادہ. تو اطباق کے معنی ہے ڈھانپ لینا. تو زبان جب تالو کو ڈھانپ لیتی ہے تو یہ لیٹرز ہیوی پڑے جاتے ہیں. پھر اسی کا اپوزٹ انفتاح ہے. اس کا مطلب کھلا رکھنا ہے، جدا رکھنا. تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان تالو سے جدا رہتی ہے، تو بیچ میں گیپ رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے، کیونکہ یہ لیٹرز ڈیفینیٹلی لائٹ پڑے جاتے ہیں، ہیوی نہیں پڑے جاتے. تو صاد ضاد طا ظا کے علاوہ جتنے لیٹرز ہیں وہ سب لائٹ پڑے جائیں گے. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا اذلاق. اذلاق کے لفظی معنی پھسلنا. تو پھسل جو لیٹرز بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ بس پھسل کے منہ سے نکل جاتے ہیں. وہ 6 ہیں حروف مطلقہ. فر من لب، فا را میم نون لام با، بہت ایزیلی ادا ہونے والے لیٹرز کو اذلاق کہتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ الاسمات. اس کے لفظی معنی رکنا ہے، یعنی یہ مضبوطی اور جماؤں سے ادا ہوتے ہیں، ایزیلی ادا نہیں ہوتے. اس کو ادا کرتے وقت آپ کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے.
تو اطلاق کے علاوہ جتنے لیٹرز ہیں وہ 6 حروف کے علاوہ باقی جتنے 23 لیٹرز ہیں وہ الاسمات میں آتے ہیں. تو یہ کوئی سا ریویو تھا. ہوپ فلی آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا اچھی طریقے سے. اور میں شروع سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک چارٹ بنائیں, آپ لیٹرز لکھتی جائیں اور اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ کون کون سا لیٹر میں کون کون سی صفت آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اپنی جو ہے صفات لازمہ غیر متضادہ شروع کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ اپنی صفات لازمہ وتھ اپوزٹ وتھ متضادہ آپ اس کو ریویو کریں اچھی طریقے سے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ البقرہ آیا نمبر 200 سے 206 تک. دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك
أهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ 206 تک آج ہماری آیات تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں نے انشاءاللہ توجہ سے سنا ہوگا سسٹر سعدیہ کا لیسن اور ان کا ریویو. آئی ہوپ کہ آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو چلیں ہم لوگ اپنا انشاءاللہ تفسیر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ریویو کر لیتے ہیں ایز یوزول. تو جو ہماری لاسٹ ویک کی آیات تھیں آیت نمبر 196، تو اس میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ حج اور عمرے کے متعلق احکامات تھے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا ہمیں سہولت بھی دی ہے، اور اس میں ہمارے لیے یعنی ڈیٹیلڈ ہمارے لیے گائیڈنس ہے کہ اگر جیسے مختلف سچویشنز کیونکہ انسان کو پیش آتی ہیں اس سفر میں، تو اگر وہ پیش آئیں تو انسان پھر کیا کرے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کو سمجھیں اور سیکھیں جب ہم ہمارا یعنی عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ ہو. تو جو اس آیت میں سب سے بڑی بات تھی نا وہ یہی تھی کہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام احکامات کرنے، تمام ریچولز، تمام ہمارے یعنی عبادات اور ہمارے تمام یعنی اعمال وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوں. اگر ہم یہ کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہم درست طریقے سے بھی کریں گے اور وہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا. تو انشاءاللہ پھر ہم آگے اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں 197. اس میں حج میں کیا نہیں کرنا ہے، یہ 3 بڑی چیزیں بتائی گئی تھیں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو یہ ویسے بھی یہ 3 چیزیں جو ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسپیشلی حج کے دنوں میں تو یہ بالکل بھی یعنی ان کا کرنا اور بھی زیادہ قبیح ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم نے اس کی تفصیل ڈیٹیل دیکھی تھی اپنے لیسن میں، اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھی کرو گے خیر میں سے، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، اللہ تعالیٰ اسے جان دے گا. تو یہ کتنی زیادہ جیسے ہوپ والی آیت ہے نا، کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یعنی پتہ نہیں میں نے یہ میرا ریکگنائز نہیں ہوا، میری یہ میں نے کوشش کی تھی یا یہ میں نے یہ کام کیا تھا. لیکن اگر جب ہم کو یہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے نا کہ یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ نے تو دیکھ لیا، جان لیا، ریوارڈ تو وہی دے گا مجھے، اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہمیں اس میں امید نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ راہ کی ہمیں اس میں احکامات ملے تھے کہ جو سب کہ جب حج پہ جاؤ یا اور بھی کسی طرح سفر میں جاؤ یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو زیادہ راہ لے لیا کرو. مطلب تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان بس اٹھے اور چل پڑے اور کوئی اس کی تیاری نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے پوری تیاری کے ساتھ میں کی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ہم تو توکل کرتے ہیں اور بس آپ کھڑے ہوں اور آپ نکل پڑیں. تو پہلے اپنی انسان اپنا جو وہ کچھ کر سکتا ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اسباب بھی دیکھیے اللہ ہی کے اذن سے کام آتے ہیں. تو انسان اسباب ضرور اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے. اور اس میں جو بتایا گیا کہ بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں. اور اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر حج کے دوران کوئی انسان کچھ اپنا فضل بھی تلاش کر لیتا ہے، رزق بھی تو اس میں سے کچھ کما لیتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور
اس میں جو آیتیں اس میں ذکر اللہ کے ذکر کی بہت مینشن ہوا، اس میں کئی بار اس میں اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دیکھیے جب ہم پلٹے بھی نا یعنی عرفات سے یا کوئی بھی کام کر کے تو پھر اللہ کو یاد کرو. یعنی ہر یعنی ایوری اوکیجن ایوری اسٹیپ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے. اور جو مین چیز جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ اللہ کو ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی، اپنے طریقے پہ نہیں، سنے سنائے طریقے پہ نہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ نہیں، جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اور وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے ہمیں رہنمائی کی کہ ہمیں کس طرح سے اس اللہ کو یاد کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں باقی کام بھی کرنے ہیں. ورنہ اس سے پہلے تو ہم اللہ کی ہدایت سے پہلے تو ہم گمراہوں میں سے تھے. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ استغفار کی بات آئی. پھر یہ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ بات ہے نا کہ سارے کام ختم کر کے اور سب کچھ یعنی کنکلوڈ کر کے کمپلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. اس آیت سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی اپنا نیک عمل یا کوئی بھی اپنا کام مکمل کرے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اس میں جو کوئی کمی بیشی کچھ رہ گئی ہے، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے اور اس کو پھر قبول فرمائے. تو اور اس بات میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اب ہم آج کی آیتیں دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ، آیت نمبر 200. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک حج. اینڈ وین یو ہیو کمپلیٹڈ یور رائٹس یعنی ریچولس. تو قضیتم کو دیکھ لیجئے کہ قاف ضاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قطعی فیصلہ. اور یعنی کہ یہ جو کمپلیشن ہے وہ کب ہوتی ہے کہ حج کے احرام کو کھول کر حلال ہونے تک. یہ پوائنٹ آتا ہے جب آپ اپنے حج کے تمام ریچولز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. یعنی حج کے مناسک جب پورے کر لو، اور مناسک کو دیکھیے کہ نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ عبادت کو کہتے ہیں. اور اس میں ہر وہ عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو نسک کہتے ہیں. لیکن ورڈ جو نسک ہے وہ کامنلی حج اور جانور کو سیکریفائس یعنی ذبح کرنے کے معاملے میں کیا جاتا ہے. کیونکہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. اور یہاں پہ مناسک سے مراد ڈیورنگ حج کیے جانے والے کام اور اسٹیپس ہیں. جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں دین واٹ ڈو یو ڈو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اس کو ریممبر کرو. یعنی کہ حج کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ ناؤ آئی ایم ڈن، اب جو چاہے کروں میں، نہیں. فرمائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب بھی اللہ کو یاد کرو. کیونکہ جب انسان اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نیگلیکٹفل ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر اور ریممبرنس سے مراد اس کے 2 میننگز ہیں. نمبر 1 ڈیورنگ اسٹے ان مینا یعنی مینا کے دنوں میں تکبیرات پڑھنا، اور نمبر 2 حج کے تمام مقامات اور اسٹیشنز پر مسنون دعاز پڑھنا ہے. پھر آگے فرمایا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اس طرح ذکر کرو. یعنی ان کے کارناموں کو یہ قریش مکہ جو ہے نا وہ ذکر کرتے تھے، مینشن کرتے تھے دور جاہلیت میں. یعنی بیفور اسلام جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے، کمپلیٹ کر لیتے، تو ایچ ٹرائب اپنے حسب نسب پہ یعنی اپنی لینیج پہ اور اپنے یعنی ٹرائب پر یعنی فخر کرتا اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اس طرح یا اس سے بھی زیادہ یعنی او اشد ذکر اللہ کا ذکر کریں، جس طرح وہ اپنے اینسسٹرز اور آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یعنی اس سے بھی زیادہ ہم ذکر کریں.
اور اشد کا لفظ دیکھیے کہ یہ حالت کنڈیشن دل کی حضوری یعنی پریزنس آف ہارٹ اور سنسیریٹی کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح شدت کا لفظ کثرت یعنی ابنڈنس اور انٹینسٹی کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. So Allah is commanding to remember Allah in abundance with the presence of heart, and he's saying that don't become heedless from remembering Allah subhanahu wa ta'ala when we complete and fulfill an ibadah or ritual. اور پھر فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، بس لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب آتینا فی الدنیا، دے ہمیں دنیا میں، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. And among the people is he who says, O Lord, give us in this world, and he will have in hereafter no share. تو لوگوں میں سے بعض یعنی some people اللہ سے صرف worldly blessings یعنی دنیا ہی طلب کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ اور پورشن ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دیں، بلیس کر دیں. اس طرح وہ صرف وہی مانگتے ہیں جو دنیا میں خوشحالی اور پراسپیرٹی کا باعث بنتا ہے، اور دین اور آخرت سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں مانگتے. تو جو لوگ صرف دنیا یعنی اس ورلڈ اور اس لائف کی ہی دعائیں مانگیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور بلیسنگ اور پورشن آف بلیسنگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آخرت تو چاہتا ہی نہیں، ڈیزائر ہی نہیں کرتا. A person who only desires the blessings of this world only, yani, then he will not have anything in the akhirah, which is eternal life. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت یعنی لائف ہیئر آفٹر بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی یعنی ایور لاسٹنگ بھی ہے. اس کے مقابلے میں جب اس ورلڈ کی ریالٹی پہ ہم غور کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی ٹیچنگ سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دس ورلڈ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر یعنی ونگ آف اے مسکیٹو اس سے بھی زیادہ حقیر اور لیس وردی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انڈیڈ اللہ نے دنیا کو قلیل یعنی ویری لیس وردی بنایا ہے، اور اب جو دنیا کا پورشن باقی ہے وہ قلیل سے بھی قلیل ہے، یعنی اٹس اے ویری اسمال ویلیو اینڈ اماؤنٹ. تو دنیا کتنی ہی عمدہ اور اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، اس کا انجام اور اینڈ کیا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت اور ایڈورنمنٹ بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل گڈ ڈیڈز کرتا ہے. جو کچھ زمین میں ہے ہم اسے ایک فلیٹ فیلڈ بنا دینے والے ہیں. یعنی دنیا میں انسان کتنی ہی ایڈوانسمنٹ کر لے، اپنی زندگی کو کتنا ہی حسین اور کمفرٹیبل بنا لے، کتنی بھی اس میں محنت اور اسٹرگل کر لے، لیکن ان دا اینڈ یہ ایک چٹیل میدان اور فلیٹ فیلڈ سے زیادہ کچھ نہ ہوگا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر اور بیٹر ہے جو تقوی اڈاپٹ کرے. Meaning that success in Akhirah, which is for life forever, is for the people of taqwa, while you still have to work hard to be successful in this world, and sometimes you don't even get the fruits of your labor. اب دیکھیں کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورک تو آپ کو آخرت کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ تقوی کے ساتھ ہو تو ڈیفینیٹلی اس کا ریزلٹ بیسٹ فارم میں ہمیں ہمیشہ اور فار ایور کے لیے ملے گا. آخرت کے کمپیریزن میں دنیا کھیل کود فن اینڈ گیمز کا سامان ہے. سورہ رعد میں فرمایا اللہ رزق فراخ یعنی ایکسپینڈ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش اور سیٹسفائیڈ ہو گئے، حالانکہ دنیا کی لائف آخرت کے مقابلے میں یعنی کمپیریزن میں تھوڑے سے سامان یعنی ویری لٹل بینیفٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی the life of this world is nothing more than a small gain. اس لیے یہاں اس آیت میں اونلی دنیا کی طلب
اور اس کو ڈیزائر کرنے کو ناپسند اور ڈسپلیز کیا گیا ہے. کیونکہ جب کوئی انسان صرف دنیا ہی کی محبت یعنی لو آف دس ورلڈ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسٹریٹ پیتھ سے بھٹک جاتا ہے. دے گو ایسٹرے کیونکہ دنیا کی فکر اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے اور وہ دنیا میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے, اتنا انڈلج ہو جاتا ہے کہ آخرت یعنی جو فار ایور لائف ہے اس کے بارے میں اس کے پاس سوچنے کے لیے یعنی ایون تھنک کرنے کی بھی اس کے پاس فرصت اور فکر نہیں ہے, یعنی فکر کرنے کے لیے بھی اس کے پاس فرصت بھی نہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے. تو ایک اور بہت اسکیری بات سمجھنے کی ہے اس میٹر میں کہ دنیا کی فکر یعنی ورینگ اباؤٹ دس لائف فقر, پاورٹی اور تنگی یعنی ہارڈ شپ کا ریزن بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر یعنی وری آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور یعنی آل دا میٹرز ان کو جمع کر دیتا ہے. یعنی اللہ ٹیکس کیئر آف ہز ورلڈلی میٹرز اور اس کے دل کو بے نیاز یعنی وری فری کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور ہمبل ہو کے لوٹتی ہے. اور جس کی انٹینشن صرف دنیا ایکوائر کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں اور ہارڈ شپس کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اور پاورٹی اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے, ڈیسٹنڈ کی جا چکی ہوتی ہے. So a person should worry about and prioritize akhirah while living in this world. Then Allah will also take care of his worldly matters, inshallah. So جس شخص کو صرف دنیا کی فکر اور وری لگ جائے اسے پھر غموں اور گریف اینڈ سیڈنس کے سوا کچھ نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ساری فکروں یعنی وریز کو ایک یعنی ون وری اور فکر و غم یعنی رضائے الہی اللہ پلیجر اور آخرت کی سرخروئی اور سکسس کے لیے بنا لیا تو اللہ اسے اس کے دنیا کے غموں اور فکروں سے کافی ہو جائے گا. اللہ will be enough for him. اور جس کے دنیا کے غم اور وریز اس کے دنیا کے غم اور وریز نے اسے پراگندہ حال کر دیا تو اللہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک اور ڈسٹرائڈ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب اور ڈیزائر کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان اور لاس پہنچایا اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اور اس کی اسٹرگل کی اس نے اپنی دنیا کا لاس کیا. So you take the loss of this mortal life for the sake of success in the akhirah which is life forever. اسی طرح سورہ اعلیٰ میں فرمایا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, پریفرنس دیتے ہو, حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. یعنی آخرہ از بیٹر اینڈ لانگ لاسٹنگ. تو جو صرف دنیا کی ڈیزائر رکھتا ہے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور خلاق کو دیکھ لیجئے کہ خا لام اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ہر طرح کی بھلائی کا بڑا اور معین حصہ ہوتا ہے یعنی a fixed and huge portion of every blessing. اس کو خلاق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا طلب کرنے والے کا یہ انجام بتایا. اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 201. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی بھلائی, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. یعنی but among them is the one who says O Lord give us in this world that which is good and in the hereafter that which is good and protect us from the punishment of the fire. تو لوگوں میں سے بعض لوگ یعنی some people ان کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں. they aim high. وہ بہت اسمارٹ اور سمجھدار ہوتے ہیں. وہ دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار اور سیکر ہوتے ہیں. وہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بلیسنگز آسک کرتے ہیں. تو دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ وہ بھلائی اور گڈنس جو دنیا میں طلب اور ڈیزائر کی جاتی ہے اس میں ہر وہ بلیسنگ انکلوڈڈ ہے جس کا ہونا انسان کو پسند ہو. فار ایگزامپل خوشگوار وسیع اور حلال رزق یعنی پروویژن, پھر پائس وائف اینڈ چلڈرن, آرام اور راحت یعنی کمفرٹ,
beneficial knowledge اور اعمال صالح and other permissible and pleasing things and good deeds. اور آخرت کی بھلائی اور گڈنس میں دیکھیں کہ اس سے مراد بیسیکلی جنت ہے ایک قول کے مطابق، کیونکہ یہ آخرت کی سب سے عظیم بھلائی یعنی ٹاپ موسٹ ریوارڈ ہے. لیکن آخرت میں جنت کے علاوہ اور بھی کچھ بھلائیاں ہیں جن کے واقع ہونے کو انسان پسند کرے گا. فار ایگزامپل اس کا فیس بہت بیوٹیفل ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں. پھر اس کی گڈ ڈیڈس بیکم ہیوی آن اسکیل، اس کو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ یعنی بک آف ڈیڈ دیا جائے، کیونکہ جب ایسا ہوگا تو وہ خوشی سے کہے گا آؤ میری بک آف ڈیڈ کو دیکھو. پھر گریو ڈے آف ججمنٹ اور جہنم یعنی فائر کی پنشمنٹ سے وہ بچا لیا جائے، سیف ہو جائے. اسے اللہ کا پلیجر حاصل ہو جائے، رب کریم کا قرب اور کلوزنس حاصل ہو. تو اس اعتبار سے یہ دعا جو ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 201 اس میں اس کو یہ دعا اس اعتبار سے سب سے زیادہ جامع اور کمپریہنسو دعا ہے اور اس قابل ہے کہ تمام دعاؤں پر اسے پریفر کیا جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہی دعا مانگتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے میں طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے بٹوین یہ دعا پڑھنا مسنون بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اینڈ میں فرمایا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ. تو اس کے آپ دیکھیں کہ 2 پارٹس ہیں. نمبر 1 ان اعمال اور ڈیڈ سے حفاظت اور پروٹیکشن جو آگ اور فائر میں انٹر ہونے کا ریزن بنتے ہیں. اور نمبر 2 ان گناہوں یعنی سنس کی فارگیونیس جو آگ میں انٹر ہونے کا ریزن بنتے ہیں. تو یعنی ان اعمال سے بھی اور ان گناہوں سے بھی انسان اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے جو اس کے end up in taking him into hellfire. تو یہاں پر اللہ 2 types of people کو مینشن کر رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں کہ 200 میں جو ہے وہ ایک رویہ ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کا، اور 201 میں ایک دوسرا رویہ نظر آتا ہے کہ سم پیپل صرف ورلڈلی بینیفٹ چاہتے ہیں اور وہی ڈیزائر کرتے ہیں اور اسی کے لیے تمام کوششیں اور اسٹرگل بھی کرتے ہیں. اور اندر ٹائپ آف پیپل دنیا اور آخرت بوتھ ورلڈز کو طلب اور ڈیزائر کرنے والے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل مند اور اسمارٹ وہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور گڈنس اور سکسس چاہے. اور ایک تھرڈ ٹائپ بھی ہو سکتی ہے جو کہ صرف یعنی اونلی آخرت ڈیزائر کریں اور دنیا میں کوئی بھی بھلائی نہ چاہتے ہوں. تو ان کو یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو اپنے بلیورز کے لیے دنیا کو ترک اور ابینڈن کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کی بلیسنگز کو لیو کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو ایمان والوں یعنی بلیورز کے لیے بوتھ ورلڈز میں بھلائیاں اور بلیسنگز ہیں، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی who did good، اس دنیا میں بڑی بھلائی اور گڈنس ہے اور آخرت کا گھر اور ابوڈ تو کہیں بیٹر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا گاڈ کانشیس پیپل کا اچھا گھر ہے. تو اس سے ایک خاص پرٹیکولر بات پتہ چل رہی ہے کہ کر بھلا ہو بھلا. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ نحل میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص بھی نیک یعنی گڈ ڈیڈ کرے گا، خواہ وہ مین ہو یا وومن یعنی مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ یعنی پیور زندگی بسر کرائیں گے اور آخرہ میں ان کے بیسٹ ڈیڈز کے اکارڈنگ ان کو ریوارڈ دیں گے. تو جو لوگ ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی گلیڈ ٹائڈنگز ہیں اور آخرت میں بھی، اور جس کو یہ مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور گڈنس مل گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اعراب یہاں پہ ٹھہر کر یعنی جب حج میں وہاں پہ ٹھہر کے وہ یہی دعائیں مانگتے کہ الہی اس سال بارشیں برسا دے تاکہ کراپس اچھی ہو جائیں، یا اولاد عطا کر یعنی وغیرہ وغیرہ دنیا کی چیزیں مانگتے. مگر مومنوں کی دعائیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں یعنی گڈنس ان بوتھ ورلڈز کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کی تعریف کی گئی اس دعا میں کہ
یہاں پہ اس آیت میں ان کی تعریف کی گئی اور اس دعا میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں کمبائن کر دی گئی ہیں اور تمام برائیوں یعنی بیڈ تھنگ سے بچاؤ بھی ہے اس میں، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، ہیلتھ، ایز، گھر بار، فیملی، روزی، رزق، علم، عمل اور گڈ اینڈ یعنی کمفرٹیبل ٹرانسپورٹیشن، پھر سرونٹس، خادم، عزت، رسپیکٹ اور یعنی یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور آخرت کی بھلائی میں آسان حساب، ایزی ریکننگ اور یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنا، نجات پانا، اور رائٹ ہینڈ میں بک آف ڈیڈ کا ملنا، آخرت کی کامیابی اور اس میں عزت کا ملنا، پل صراط میں آسانی سے گزر جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی کا پینا، اور پھر بالآخر عزت کے ساتھ جنت میں انٹر ہونا، یہ سب آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا میں یعنی عذاب جہنم سے بھی نجات مانگی گئی ہے۔ تو اس سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے یعنی اسباب اور مینز پرووائڈ کر دے جس میں حرام کاریوں سے اجتناب یعنی اسٹیئنگ اوے فرام حرام، اور تمام بدکاریوں اور بیڈ ڈیڈز اور بیڈ ایکٹس کو ترک کر دینا اور لیو کرنا شامل ہے۔ قاسم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جسے شکر اور ذکر کرنے والی زبان یعنی ٹنگ اور صبر کرنے والا جسم یعنی گریٹفل ٹنگ اینڈ پیشنٹ باڈی اینڈ ہارٹ مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں یعنی گڈنس آف دا بوتھ ورلڈز مل گئیں۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔ اب ہم اپنی نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 202 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو ان دونوں گروپس یعنی گروہوں کے لیے اپنی اپنی کمائی اور اپنے اپنے اعمال اور ڈیڈز کا حصہ اور پورشن ہے، یعنی دوز will have a share of what they have earned، اور اللہ ان قریب یعنی very soon انہیں ان کے اعمال اور ڈیڈز اور ان کے ارادوں اور ان کی انٹینشنز کی ایسی انہیں جزا اور ریٹرن دے گا جو جسٹس اور فضل کے دائرے میں ہوگی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کامل ترین حمد و ثنا یعنی کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو پریز بیان کی جائے گی۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ڈسبلیور ہو یا فاسق اور فاجر۔ البتہ کسی کی دعا ایکسپٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے ایکسپٹ کر کے اسے اپنی محبت اور اپنے قرب اور کلوزنس سے نواز دیا ہے۔ نصیب کو دیکھ لیں یہاں پہ کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون صاد با، اور نسب کہتے ہیں گاڑنا یعنی فکس ٹو فکس کرنا، اور نسب وہ حصہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے قسمت سے حاصل ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اور کسبوں کو دیکھیے کہ کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کسب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی محنت سے ہارڈ ورک سے ارن کیا جائے۔ تو اس میں یہاں پر وہ تمام خیر کے کام شامل ہیں جو انہوں نے کیے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت یعنی دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے ایک حصہ ہے اور اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو اس میں ان کی عبادات، ان کے نیک اعمال، ان کی دعائیں یعنی یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، and اللہ is swift in account۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو زمانے یعنی ٹائم کے حساب سے جلدی ہے، یعنی ٹائم فار اکاؤنٹیبلٹی از نیئر اینڈ سون، یعنی اللہ کا اپنے بندوں سے حساب لینے کا وقت قریب ہی ہے، کچھ دور نہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرے، ریئلائز کرائے کہ شاید کہ قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ قریب ہی ہو، یعنی مے بی اٹ از ویری کلوز۔ اسی طرح یہ بھی میننگ لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی کرے گا،
یعنی بہت جلد اپنی مخلوقات کا حساب کر لے گا. یعنی اللہ will be swift and quick in taking accountability of his servants. It won't take him much time to judge all the humanity. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حساب لینے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے جو محاسبہ کرے گا, یعنی جو اکاؤنٹیبلٹی حساب لے گا, وہ 2 ٹائپس کا ہے. نمبر 1 ایمان والوں کا محاسبہ. تو بلیورز کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دوسرے لوگوں سے سیپریٹ کرے گا اس میں, اور اس سے اس کے سنس کا اقرار کروائے گا کہ ڈیڈ یو ڈو دیٹ سن اور دیٹ بیڈ ڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ڈے, یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار اور ایڈمٹ کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا I have covered your sins in the world and now I forgive you. یعنی میں نے جس طرح دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا, آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اس کو تو عذاب ہی دیا جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, پھر اس کا آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نامہ اعمال یعنی بک آف ڈیڈ کو اس پہ صرف پیش کرنا یعنی پریزنٹ کرنا ہے. یعنی ایک آدمی کو اس کے اعمال یعنی ڈیڈز پریزنٹ کیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لے گا, ایڈمٹ کر لے گا کہ جو اس نے کیے تھے, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور یہی آسان حساب اور ایزی ریکننگ ہے. سیکنڈ ٹائپ کا محاسبہ کفار اور ڈس بلیورز کا محاسبہ ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو مومنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کا حساب اور اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوگا. ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت حال اس طرح سے ہوگی کہ کافروں کا حساب اس طرح نہیں ہوگا کہ ان کے گڈ اور بیڈ ڈیڈز تولے اور میجر کیے جائیں, کیونکہ ان کی نیکیاں تو ہوں گی ہی نہیں, لیکن ان کے ڈیڈ گنے اور محفوظ اور یعنی کاؤنٹڈ کیے ہوئے ہوں گے. تو ان کو ان کے اعمال یعنی ان کی ڈیڈز کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا, اسٹینڈ کیا جائے گا, اور وہ ان کا اقرار اور ایڈمٹ کریں گے. ان کو ان اعمال کی وجہ سے پھر رسوا کیا جائے گا, ہیوملیٹ کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے یعنی بیفور آل کریشنز ان کے خلاف فرمائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا, لائے کیا. سن لو, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے, یعنی curse of Allah upon these transgressors, جنہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی اور اس پہ ایمان نہ لائے. تو اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں, آیا نمبر 203. تو اس میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, یعنی گنتی کے فیو نمبر ڈیز میں اللہ کا ذکر کرو. تو یہ ڈیز جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں, جو ذو الحجہ کی 10 سے 10 سے 13 ذو الحجہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. تو اس میں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اینڈ ریممبر اللہ ڈیورنگ اسپیسیفک نمبر ڈیز وچ آر دا ڈیز آف دا ایام تشریق. تو جب اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات اور افعال یعنی اور ریچولز کا ذکر کیا, تو جو کچھ ان افعال اور یعنی آفٹر دوز ریچولز کے بعد کرنا چاہیے اس کو بھی مینشن کر دیا, اور وہ ہے ان فیو کاؤنٹڈ ڈیز, یعنی جو ایام تشریق ہیں اس میں اللہ کو یاد کرنا, اور ہر قسم کی عبادت یعنی ذکر میں انکلوڈڈ ہے. یہاں ذکر میں ہر وہ قولی اور فعلی عمل یعنی ایوری اسٹیٹمنٹ اینڈ ایکٹ انکلوڈڈ ہے جس کے ذریعے ان دنوں میں اللہ کا قرب اور کلوزنس حاصل کی جائے. یعنی ان ڈیز میں ہر وقت تکبیرات پڑھنا, اور پھر اسپیسیفک یعنی مخصوص ٹائمز میں اور مواقع پر تکبیرات پڑھنا, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور قربانی کرنا, پھر فرض نمازیں بھی اس میں شامل ہیں. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف, صفا مروہ کی سعی, اور جمرات کو کنکریاں مارنا یعنی اسٹوننگ اینڈ جمرات, یہ سب اللہ کا ذکر اسٹیبلش کرنے کے لیے ہیں.
تو یعنی ان مواقع پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور تو یہاں پر ہم ایام تشریق سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یعنی دا موسٹ بلیسڈ ڈیز جو ہیں وہ یوم النہر یعنی 10 ذو الحجہ اور یوم القر یعنی 11 ذو الحجہ ہے. یہ دن کھانے پینے کے دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم نہر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کے ڈیز ہیں اور ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ اور انجوائے کرنے کے اور فیسٹیو ڈیز ہیں، یعنی عید کے یہ خوشی کے دن ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مینا کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 لٹل گرلز دف بجا کر گا رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور یعنی اسکولڈ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیس سے کپڑا ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے. اسی طرح ان دنوں میں اللہ کا ذکر جن میں اسپیشلی جو تکبیرات ہیں وہ کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. اور تکبیرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر مینا کے دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر یعنی اپنے بیڈ پر، اپنے ٹینٹ میں اور اپنی مجلسوں اور گیدرنگز میں اور اپنے راستوں میں یعنی پاتھ ویز میں اور ڈفرینٹ ٹائمز آف دا ڈے میں تکبیرات پڑھتے تھے. اور تو صحابہ میں سے کوئی تکبیر کہتا اور کوئی تلبیہ کہتا تھا ان دنوں میں. تو اس کے بعد فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، تو جو کوئی جلدی کرے ان دنوں میں تو نہیں کوئی گناہ اس پر. ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى. Then whoever hastens yani his departure in 2 days, then there is no sin upon him, and whoever delays until the 3rd, there is no sin upon him for him who fears Allah. And fear Allah and know that unto him you will be gathered. یعنی یہ جو 3 days ہیں یعنی ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی لوٹ جائے اور اپنا حج کنکلوڈ کر دے یعنی مکمل کر لے، کمپلیٹ کر لے، تو اس پر کوئی گناہ اور سن نہیں ہے. اور تاخیر سے مراد یہ ہے کہ جو مینا میں 3rd day تک حج کو مؤخر کر دے، ڈیلے کر دے، تاکہ 3rd day بھی، تیسرے دن بھی جمرات کو کنکریاں مارے، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا کے ڈیز 3 ہیں. جو شخص آفٹر 2 days جلدی واپس ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے، ڈیلے کرے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تو فلا اسم علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرنے والے اور ڈیلے کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں. اس طرح یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ جلدی کرنے والے اور تاخیر کرنے والے کو فرگیو کر دیا جاتا ہے. اور ایک اور میننگ یہ بھی لیا گیا ہے کہ حج کے بعد ریسٹ آف دا لائف تقوی اڈاپٹ کرنے والے پر کوئی سن نہیں. یعنی اگر وہ ارلی واپس چلا جاتا ہے مینا سے اور باقی عمر میں یعنی اپنی لائف میں تقوی اختیار کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک میننگ یہ بھی لیا گیا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے یعنی جو پروہیبیشنز ہیں اس سے بچنے والے پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر انسان اللہ کی پروہیبیشنز کو اوائڈ کرے گا، ان سے بچے گا، تو اس پر کوئی بلیم اور گناہ نہیں. یعنی پہلے جو بھی سنس کیے وہ فرگیو کر دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف
इकट्ठे किए जाओगे. And fear Allah and know that unto him you will be gathered. यानी तुम्हें डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने प्रेजेंट होना होगा. यहाँ पे आप देखें कि बात वालमू से शुरू की गई है ताकि सब लोग ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि और उसकी यानी इसकी प्रिपरेशन भी कर लें कि अल्लाह के सामने जमा होना है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है. तो ये हज का सबसे बड़ा सबक और लेसन है कि इंसान ये याद रखे कि जिस तरह हज में यानी मिलियंस ऑफ पीपल एक जगह पे गैदर होते हैं, उसी तरह क़यामत यानी डे ऑफ जजमेंट में भी सबको अल्लाह के सामने इकट्ठा होना होगा और अपने अमाल का हिसाब देना होगा. तो जब वापसी उसी की तरफ है, लौट कर उसी के पास जाना है, तो फिर उसी को राजी और प्लीज करने वाले काम भी करने चाहिए अपनी इस दुनिया की जिंदगी में, ताकि वो हमसे खुश होकर हमें अपनी जन्नत में दाखिल कर दे और हम कामयाब हो जाएं. आमीन. अब अपनी नेक्स्ट आयत देख लेते हैं. वमिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयाति दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम. और लोगों में से कोई है जो खुश करती है आपको उसकी बात दुनिया की जिंदगी में, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को उसके ऊपर जो उसके दिल में है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है झगड़ा करने वालों में. एंड ऑफ द पीपल इज ही whose speech pleases you in the worldly life, and he calls Allah to witness as to what is in his heart, yet he is the fiercest of opponents. तो जब अल्लाह ताला ने abundantly अल्लाह का जिक्र और रिमेम्बरेंस करने का हुक्म दिया, स्पेशली फजीलत वाले औकात में, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे पर्सन के हाल के बारे में भी खबर दी जो अपनी जबान से जो बात करता है उसका फेल, उसका एक्शन उसके मुखालिफ और अपोजिट होता है. तो यही तो रियलिटी यही है कि इंसान का कलाम, उसकी स्पीच ही उसको बुलंदी और रिस्पेक्ट अता करती है और उसको पस्ती में भी गिरा देती है. तो सम पीपल आप देखेंगे कि उनकी स्पीच युजिबुका यानी अच्छी लगती है, फैसिनेट करती है, प्लीज करती है. तो युजिबुका को देखें कि एन जीम बा इसका रूट वर्ड है, और उजाब कहते हैं टू बी अमेज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय समथिंग. इसी तरह से आप अजीब देखें कि वो स्ट्रेंज के मायने में आता है. तो अपेरेंटली उनकी बातें भलाई, गुडनेस और खूबसूरती पर मबनी होती हैं. बज़ाहिर फायदे की बातें करने वाले नजर आते हैं वो, लेकिन जब वो यानी जब वो बात करते हैं तो लिसनर को बहुत अच्छी लगती है, प्लीजिंग होती है. और जब वो बोलता है तो लोग समझते हैं कि बड़े फायदे की बात कर रहा है, यूजफुल बातें कर रहा है, उम्दा और फसी और बलीग बातें करने वाला है. यानी व्हेन ही टॉक्स ही जस्ट मेस्मराइजेस यू विद हिज स्वीट टॉक. लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं वयुशहिदुल्लाहु वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम के यानी वो अल्लाह को उस पे गवाह बनाता है जो उसके दिल में है. यानी वो अपने जबकि वो हकीकतन वो बहुत झगड़ालू है, यानी उसके कौल और स्पीच में कुछ है और उसके बातिन और रियलिटी में कुछ और होता है. यानी he says something but in his heart he doesn't mean it. Heart and tongue don't match. He makes Allah witness upon what he says but his own heart denies it, like a hypocrite. यानी मुनाफिक की तरह की यानी हकीकत में उस पर्सन की बात की जा रही है जिसका एक्शन उसकी स्पीच के साथ मुवाफिक और कंपैटिबल नहीं है. तो जिस शख्स की बात उसके एक्शन और फेल के मुवाफिक ना हो वो झूठा और लायर होता है. वो कहने को तो कहता है कि अल्लाह उसकी बात से आगाह और अवेयर है, यानी he claims that he speaks from his heart, and to make people believe him he even calls upon Allah to witness that what is in his heart, and only in this worldly life his words can impress you. It will have no relevance in the akhirah because all he is talking is fluff. They will have no value in akhirah. आखिरत में आप देखें कि ऑनेस्ट और सिंसियर स्पीच
اور وہ بات جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کہی جائے وہی فائدہ مند اور بینیفیشل ہوگی، جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ تو یہ شخص صرف محض لوگوں کو خوش اور پلیز کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، دل میں اس کے دل میں لوگوں کے لیے کوئی خیر اور ہمدردی اور بھلائی نہیں ہوتی۔ اور یہ کون اور کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی یہ منافق اور ہپوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں بڑی یعنی بہت زیادہ ان کی باتیں آپ کو کیپٹیویٹنگ لگتی ہیں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی اس کی سویرنگ کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے باتیں کرتے ہیں کہ واللہ I love you، یعنی and this and that۔ تو یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سنسیئر یعنی ظاہر کرتے ہیں، مگر ریالٹی میں یہ جھوٹے اور ٹریشرس ہیں۔ اور وہ الد الخصام کو یعنی اور وہ سخت جھگڑالو ہیں ان ریالٹی، یعنی یہ اسٹوبرن اپوننٹ ہے اور جھگڑے میں کجی اختیار کرتا ہے، ٹیڑھے مزاج والا اور جھوٹا ہے۔ تو الد کو دیکھیے کہ لام دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لت کہتے ہیں شدت الخصومہ کو، یعنی انٹینس ان آرگومنٹ، یعنی سخت ٹیڑھا ہے، موسٹ آرگومنٹیٹیو، یعنی جھگڑا کرنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا۔ اور خصام کو دیکھیے کہ خا سوات میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور خصم کہتے ہیں who argues، یعنی جھگڑنے والے۔ تو یہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں بہت شدید اور ایکسٹریم ہے، ڈیفائنٹ اور قبیح ترین یعنی اوصاف، موسٹ ریپلسو کریکٹرسٹکس کے مالک ہیں یہ۔ تو اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت مبغوض ہے جو سخت جھگڑالو اور ڈسپیوٹر ہو۔ ایسا شخص ورسٹ ہیومن بینگ ہوتا ہے، اور یعنی وداؤٹ اینی گڈ ریزن quarreling and disputing with others brings about Allah's displeasure۔ اب بعض جھگڑے اور ڈسپیوٹس تو انسان کی گمراہی اور مس گائیڈنس کا ریزن بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم گائیڈنس پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ اور مس گائیڈ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑا اور یعنی ڈسپیوٹ شروع نہیں ہو جاتا، کیونکہ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو انسان اپنی انا اور پرائڈ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایگوئسٹک انسان رانگ بات پہ بھی اڑ جاتا ہے۔ جھگڑالو نیچر کی وجہ سے سم ٹائم انسان نالج سے بھی ڈپرائیو ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان پھر حق بات کو، ٹروتھ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا۔ پھر فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، یعنی جب وہ آپ سے منہ موڑتا ہے اور چلا جاتا ہے تو زمین میں نافرمانیاں کر کے سعی فی الارض، اور وہ کوشش کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں۔ And when he goes away, he strives throughout the land to cause corruption therein. And تو اس کو دیکھتے ہیں کہ تولا میں کا مطلب ہوتا ہے to turn away، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ جب آپ سے جھگڑا کر کے الگ ہوتا ہے، اور یعنی جب اس کا مفاد حاصل نہیں ہوتا، وہ لوگوں تو کیا کرتا ہے، وہ یعنی چلا جاتا ہے، وہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتا، یعنی he leaves۔ اور تولا کا سیکنڈ میننگ یہ بھی ہے کہ ٹو ٹیک چارج اینڈ پاور، یعنی حکومت یا اتھارٹی کا ملنا اور اس کا حاصل ہونا، یعنی جب اس کو کوئی اتھارٹی یا پاور ملتی ہے تو وہ اس کو کس میں لگاتا ہے، ٹو کاز کرپشن ان دا ارتھ۔ جب اپنی سویٹ ٹاک سے لوگوں کو ڈیسیو کر کے پاور حاصل کر لیتے ہیں بعض لوگ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر پولیٹیشینز ایسا کرتے ہیں، تو وہ پاور میں آنے کے بعد کیا اپنے پرومسز کو پورا کرتے ہیں؟ نو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو سعی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرائیو، یعنی سرگرم عمل ہونا، یعنی ان کی تمام کوششیں اور ٹینشن زمین میں کرپشن کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی بات نہ سنی جائے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات یا واقعات ہوں، تو بعض لوگ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، یعنی سلیمنگ دا ڈورز اور بریکنگ تھنگز اینڈ یعنی ڈیمیجنگ ادر پیپلز پراپرٹی اینڈ ہارٹ اینڈ دے روئننگ ریلیشن شپس، دے ڈونٹ کیئر۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، تاکہ وہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی اور نسل کو۔ یعنی وہ انسانوں
اور یعنی ہیومن بینگز کی نسل ہو چاہے وہ جانوروں کی ہو. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہرس اور نسل کا ہم دیکھ لیتے ہیں. ہرس جو ہے وہ ایسی لینڈ کو کہتے ہیں جس پر کھیتی باڑی یعنی ایگریکلچر کی جا چکی ہو, یعنی وہ تیار کی جا چکی ہو. اور کراپ اٹ سیلف کو بھی ہرس کہتے ہیں. اور نسل جو ہے وہ پیدا شدہ اولاد یعنی آف اسپرنگ کو کہتے ہیں, پروجنی, چاہے وہ انسان کی ہو یا اینیمل کی ہو. تو ایسا شخص فیوچر جنریشن کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, چاہے یعنی وہ انسانوں کی جنریشن ہو یا ہیومن بینگز کی ہو یا جانوروں کی, اور یا تو کھیتی باڑی یعنی کراپس کی ہو. تو یا تو یہ کہ یہ انسان جھگڑا کر کے توڑ پھوڑ تباہی مچاتا ہے, یا ذرا سی بھی پاور اور اتھارٹی ملنے پر سو مچ اوور کنزمپشن کرتا ہے کہ اس سے فساد ہوتا ہے اور ڈسٹرکشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کتنا کچھ کنزیوم کرتے ہیں اور کتنا ویسٹ کرتے ہیں اور کتنا گاربیج پروڈیوس کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنی لٹرنگ اور پولوشن بھی کرتے ہیں یعنی ہم لوگ. تو ریورس میں آپ دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہے نا, اور کتنی ہی پلیسز جو ہیں وہ لینڈ فلز بن چکی ہیں, وہ اس میں ٹرن ہو چکی ہیں. تو یہ بھی ایک فساد ہے زمین میں. تو اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, واللہ لا يحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ ڈز ناٹ لائک کرپشن. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اصلاح, ریفارمیشن, ناٹ کرپشن. اور اللہ فساد کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ پیپل کے لیے ہارمفل ہے. یعنی فساد ڈیمیجز مین کائنڈ ایٹ لارج. اور فساد اللہ کی نافرمانیوں اور ڈس اوبیڈینس کو بھی کہتے ہیں. فساد ویرانی یعنی اس کو بھی کہتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فساد کی سخت ممانعت بھی کرتے ہیں, جیسے فرمایا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس کی ناشکری کرنے کو بھی فساد کہا جاتا ہے. تو فساد ایک کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کی ڈس اوبیڈینس کا ہر کام فساد اور کرپشن ہے. ایمان نہ لانا بھی فساد ہے. اسی طرح کفر یعنی ڈس بلیف کرنا, قطع رحمی کرنا یعنی سیورنگ دا ٹائز آف کنشپ, ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا, کسی کے عیبوں یعنی اس کی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کی ٹوہ لگانا, ناپ تول یعنی میجرنگ میں کمی کرنا, اور آرفنس کی ویلتھ ناحق کھا جانا, قتل انسانیت کرنا. تو یہ سب چیزیں فساد کا باعث ہیں. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں, لاسٹ آیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب کہا جاتا ہے ڈرو اللہ سے, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, آمادہ کرتی ہے اس کی عزت گناہ پر, فَحَسْبُهُ جہنم, تو کافی ہے اسے جہنم, وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. And when it is said to him, fear Allah, pride in the sin takes hold of him. Sufficient for him is hellfire, and how wretched is the resting place. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ منافقوں کا مزید انٹروڈکشن ہے. منافقوں کا قصد کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا. تو ایسا شخص جو فساد کرتا ہے اور سخت جھگڑالو اور اسٹربن ڈسپیوٹر ہوتا ہے, اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, کیوں تم فساد کرتے ہو, فساد سے رک جاؤ, گناہوں سے توبہ کر لو, تو اس کو اس کی عزت یعنی سیلف پرائڈ گناہ کے ارتکاب میں اس کی یعنی اس پہ اس کی معاون ہوتی ہے, اس کو دعوت دیتی ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے. اس کی پرائڈ اسے ایک گڈ ایڈوائس سننے سے روک دیتی ہے, تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی جہاں پہ کبھی نہ ختم ہونے والی مایوس اور دائمی یعنی فار ایور عذاب اور پنشمنٹ ہے, جس میں وہ سفر کریں گے فار ایور, یعنی اور ان کے عذاب میں بھی کمی نہ کی جائے گی. تو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور ڈسپلیزنگ بات یہ ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو, آپ دیکھیں کہ یہ بیسٹ ایڈوائس ہے, تو وہ کیا کہے, علیک بنفسک, تم اپنی فکر کرو, یعنی مائنڈ یور اون میٹر, مائنڈ یور اون بزنس.
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ او پرافٹ فیئر اللہ، اور یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مائنڈ نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ڈرو اللہ سے جہاں بھی تم ہو، اتقوا اللہ حیث ما کنت۔ تو یہاں پہ ہم جہنم کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے جہمیم، اور جہم جو ہے وہ ظلمت کو یعنی ڈارکنس کو کہتے ہیں، اور نون اس میں مبالغے کے لیے ہے۔ اپنی ڈیپتھ کی وجہ سے بھی وہ جہنم انتہائی اندھیری یعنی پچ ڈارک ہے، اور مہد جو ہے وہ پنگوڑے یعنی کریڈل کو کہتے ہیں، اور یعنی آرام کرنے کی جگہ۔ اور العزہ کو دیکھیے کہ عین زائی زائی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ عزت جو ہے وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، یعنی آنر وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک پریز وردی عزت ہے اور ایک نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ عزت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ has عزت and he is truly honorable. Allah subhanahu wa ta'ala deserves glory and honor because he is the greatest. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کس کس کی عزت ہے، جیسے عمر رسیدہ لوگ یعنی ایلڈرلی پیپل، ان کو بھی عزت دینی چاہیے، پھر والدین، پیرنٹس، ٹیچرز، علماء، یہ بھی عزت کے لائق ہیں۔ تو یہ ہے ایک گڈ یعنی پریز وردی عزت، اور ایک جو نیگیٹو ٹائپ ہے عزت کی وہ ہے ایگو اور پرائڈ، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، یعنی his ego seizes him with sin، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی ایگو اور انا اس کو اوورٹیک کر لیتی ہے اور اس کو نصیحت لینے سے پریونٹ کرتی ہے، حق بات ماننے سے روک لیتی ہے۔ وہ ریئلائز کرتا ہے کہ حق اور رائٹ تھنگ کیا ہے، پھر بھی انا کی وجہ سے اڑا رہتا ہے اور ہمبل ہو کر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی رانگ ڈوئنگز کرتا رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے، کیونکہ آپ دیکھیں سم ٹائمز ہمیں خود بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو ہمیں دوسرے کی نصیحت سن لینی چاہیے اور اپنے خیر خواہ یعنی ایڈوائز کرنے والے کا گریٹفل ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اور دا پرائڈ یعنی پرسن ہیز، اس کو ہم اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہم اس کی یعنی بات نہیں سنتے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا بتایا؟ فحسبہ جہنم، کہ اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ تو یعنی اس کے ایک اور میننگ جو لیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ the pride that he has in committing the wrong, he doesn't want to let go، یعنی تو then hellfire is enough for him and what a terrible resting place it is۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بری جگہ ہے نا وہ، جو ایک کسی کی بھی آرام گاہ، جس میں آرام تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ٹھکانہ جو ہے یہ کتنی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ تو الحمدللہ ہم نے آج اپنا 2nd پارے کا فرسٹ ہاف کمپلیٹ کر لیا۔ الحمدللہ آپ کی 206 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب ہم اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ when we conclude any عبادہ good deed، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس کو بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہماری جو نظر ہے، ہمارا جو گول ہے وہ آخرت ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا۔ اور اسی طرح سے ہمیں ان آیات میں اللہ کے ذکر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ سے ڈرنے یعنی فیئرنگ اللہ، اس کا ہم نے کتنا یعنی بار بار ذکر دیکھا نا۔ تو اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہرحال ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ جب ہم اس بات کا خیال رکھیں گے تو پھر ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ انشاءاللہ ضرور بہتر ہو جائیں گے۔ اور
جو آخر کی جو آیات تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس شخص کا ذکر کیا گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو انا کا شکار ہو جاتا ہے اور جو اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور یعنی یہ سب چیزیں جو ہم نے آخر کی 2 آیتوں میں دیکھی، 2-3 آیتوں میں، تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ویک پوائنٹس کو جانیں، ریئلائز کریں، اور اپنے ایموشنل لیکس کو بھی دیکھیں اور ان پہ پھر کام کریں۔ پہلے تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے ویک پوائنٹس کیا ہیں۔ کیا میں ایزیلی اپنا ٹیمپر لوز کر دیتی ہوں؟ کیا میں پیشنس لوز کر دیتی ہوں؟ یعنی یہ سب چیزیں نا ہمیں اپنے آپ کو خود جو ہے وہ سیلف اویئر ہونا چاہیے، یا ہم اپنے گھر والوں سے بھی اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں ہم میں، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے اور پھر ان پہ کام بھی کرنا چاہیے۔ اور جو آخری بات ہمیں دیکھی تھی کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جھگڑا جو ہے نا وہ یعنی وہ دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی سے آپ کو اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے پراپر وے میں ریئیکٹ کرنا چاہیے ڈفرینٹ سچویشن میں۔ ہر دفعہ دیکھیے ہمارے مزاج کے مطابق سچویشنز نہیں ہوتی، تو ہمیں انسوٹیبل سچویشنز میں کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے، تو ہمیں اس چیز کو لرن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو پھر اسی طرح سے ٹرین کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔